आप देख रहे हैं शागिर्द टीवी, स्टे ट्यून। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूँकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को नींद ही में दे देता है। इससे पहले कि हम उससे मांगे, इससे पहले कि हम उससे मांगे, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को फरिश्तों से अफजल है वो जो लेते यीशु का नाम। फरिश्तों से अफजल है वो जो लेते यीशु का नाम। उनसे भी बढ़कर है वो जो सुनते हैं खुदा का कलाम। अपने बंदों की करता फिक्र वो, अपने बंदों की करता फिक्र वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है, वो दे देता है। वो तो अपने ही महबूब को किसी एक शख्स को एक किस्सा सुनाया और उस शख्स ने मुझे सुना दिया कि कुछ अरसे पहले मैं अपने खेत में था तो मैंने मौसम को अंगड़ाई लेते हुए देखा कि वो अच्छी तबीयत से खराब तबीयत में मुंतकिल हो रहा है। अच्छी तबीयत से बेहतर हालत से एकदम करवट लेता है और बदतर हालत की तरफ जा रहा है। वो किसान उस शख्स को अपना किस्सा सुनाया जिसने मुझे किस्सा सुनाया और मैं आज आपको सुना रहा हूं। तो किसान फरमा रहा है कि मैं खेत में था और मैंने मौसम को करवट लेते देखा और वो मौसम जो है बहुत गुस्से वाला लग रहा था और उस मौसम की शिद्दत तबाही वाली थी। और मैंने वहां जब मौसम को देखा तो वो गुस्से में भरता ही चला जा रहा और कह रहे हैं देखते देखते क्या हुआ कि मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ खराब होना शुरू हो गया और मैं खेत में ही खड़ा हुआ हूं और देखते ही देखते बहुत कुछ खराब होते होते वो बढ़ता जा रहा है आगे। और कहता है कि जिस फसल को मैंने मेहनत करके तैयार किया था वो फसल भी उस खराब मौसम की जद में आ गई जिसे तूफान कहते हैं। उसने इस फसल को मुकम्मल खराब कर दिया। उस फसल को उसने तोड़ डाला और ना सिर्फ फसल बल्कि जिस खेत में मैं खड़ा हुआ था वहां और भी बहुत से दूसरों के लोगों के खेत थे और वो वहां पर ही करीब में रहाइश भी रखते थे मगर उनके मकान कच्चे थे। तो वो तूफान ना सिर्फ खेत में रहा बल्कि वो घरों की तरफ ही बढ़ गया और जिनके मकान मिट्टी के बने हुए कच्चे थे उस तूफान की शिद्दत का मुकाबला ना कर सके और वो घर टूट फूट का शिकार हो गए। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं आ रही? बेटा थोड़ा वॉल्यूम खोलोगे? शुक्रिया। ठीक है, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर। ठीक। तो वो किसान ने अपनी ये कहानी किस्सा
जिस शख्स को सुनाया उसने मुझे सुनाया, तो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो उसने कहा कि मैंने इतना खतरनाक गुस्से वाला तूफान देखा खुद खेत में खड़े होकर कि पहले उसने फसल तबाह की और फिर वो घरों की तरफ गया और फिर वहां से मुड़ा, फिर खेत में आ गया। वो घूमने वाला तूफान था और जिसकी हवा बहुत ज्यादा तेज लग रही थी कि कुछ और नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मट्टी मट्टी उड़ती जा रही थी। और कहता है बहुत बड़े बड़े दरख्त मैंने देखा वो जड़ से उखड़ गए। बहुत बड़े बड़े दरख्त, कहता है मैंने देखा कि वो जड़ से उखड़ गए, मगर एक ऐसा नजारा भी मुझे देखने को मिला, नजर आया, जो मैंने पहले कभी ना देखा था। आपको याद है कि जो किसान होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, बीच में फसल तो उगाते हैं लेकिन साइड पे दरख्त जरूर उगाते हैं, और जिनको शौक होता है वो अच्छी अच्छी नस्ल के भी दरख्त लगाते हैं। तो कहता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े दरख्त को, जिनका साइज कम से कम 6-6 फीट चौड़ा था, वो भी जमीन से उखड़े, जमीन पर गिरे हुए देखे, जो जड़ से निकल गए। मगर मैंने एक ऐसा नजारा भी देखा जो मैंने इससे पहले कभी ना देखा था, कि जहां इतने दरख्त मौसम की शिद्दत की वजह से जड़ से उखड़ गए, वहां एक ऐसा दरख्त था जिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, मगर वो झुका हुआ था, मगर वो झुका हुआ था। कहता है जब मैंने गौर से नजर की, इसको क्या हुआ, तो उस पर हवा का प्रेशर था और वो झुका हुआ था, उखड़ा नहीं था। वो झुका हुआ था लेकिन उखड़ा नहीं था। दबाव मुसलसल कोशिश कर रहा था उस पर कि ये उखड़ जाए। जहां बाकी सारे उखड़ गए हैं तो ये भी उखड़ना चाहिए, मगर वो झुका हुआ था, उखड़ नहीं रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मौसम की शिद्दत ने इसी पर हमला करना है, और मौसम ये जान रहा है कि अब ये उखड़ेगा, क्योंकि ये झुक गया है, क्योंकि ये झुक गया है। फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था मौसम बातें कर रहा है गुस्से के अंदर कि देख, मैंने इसकी कमर तोड़ डाली, ये झुक गया, अब ये खत्म हो गया। उस किसान ने कहा मैं खुदा की कुदरत का गवाह बन गया, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं कि उसने ये सब कुछ देखने का मुझे मौका दिया। मैं खुदा को जलाल देता हूं कि जिसने अपने जलाल के लायक मुझे तैयार किया, कि उसने ये मौका मुझे दिया। तेज दबाव था और दरख्त झुका हुआ था, मगर एक वक्त आया कि मौसम और उसकी सारी शिद्दत और उसका सारा दबाव वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जगह छोड़ने लग गया। हुआ क्या? हुआ ये कि जो तूफान आया उसके आने का एक वक्त था, उसके ठहरने का एक वक्त था, और फिर आखिरकार उसके जाने का भी एक वक्त था। उसने अपना पूरा जोर लगाया कि जहां इतने सारे दरख्त जड़ से उखड़ गए, ये जो झुक गया है मैं इसे भी उखाड़ के जाऊंगा, लेकिन उसका वक्त पूरा हुआ और उसका जोर ठंडा पड़ गया और फिर वो वहां से चला गया। तो जैसे ही खराब मौसम अपनी शिद्दत के साथ वहां से चला गया, ये जानकर कि सब कुछ मैंने खत्म कर दिया और ये जो दरख्त झुक गए हैं मैंने इसकी कमर तोड़ दी है, अब ये खड़ा नहीं होगा, तो पता है किसान ने क्या कहा उस शख्स के? किसान कहता है कि मैंने देखा खराब मौसम के जाने के बाद वो दरख्त जो झुक गया था दोबारा खड़ा हो गया। जो दरख्त झुक गया था वो मौसम की खराब हालत के जाने के बाद वो दोबारा खड़ा हो गया। पता है वो कौन सा दरख्त था? लिखा हुआ है वो खजूर का दरख्त था। कौन सा? वो खजूर का दरख्त था। मैंने भी जब ये सुना, मैं भी पहली बार तजर्बा ले रहा था कि दरख्त खजूर का झुक सकता है। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ मुझे भी इसका। यह सब इसलिए हुआ, ये किसान को सिखाया गया
اور کسان نے دوسرے کو سکھایا اور اس نے مجھے سکھایا, اور میں آج آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ خدا نے کھجور کے درخت کو بنایا ہی ایسی ساخت ہے کہ وہ طوفانوں کا زور سہ سکے, کہ وہ طوفانوں کا زور سہ سکے. دوسرے درخت کے مقابلے میں کھجور کا درخت مڑ سکتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہ, تاکہ وہ ٹوٹے نہ. اور ذرا توجہ کیجیے گا, یہ اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ اتنا مرجھانے کے باوجود یہ مکمل اتنا جھک جاتا ہے کہ اس کا جو ٹاپ حصہ ہے وہ زمین پر جا لگتا ہے. اتنا جھک جاتا ہے کہ وہ زمین کو جا کر چھونا شروع کر دیتا ہے, اور بلکہ چھو لیتا ہے, یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ زمین پر پڑا رہے گا. اتنا وہ اپنے آپ کو موو کر لیتا ہے, موڑ لیتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کتنوں کو آ رہی؟ ذرا ہاتھ رہی تاکہ اچھا سب کو آ رہی ہے آواز. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آج آپ بالکل باقاعدہ طور پر کہانی سن رہے ہیں. سنیے گا, طوفان کے دوران یہ شاید میرا تو تجربہ نہیں تھا, لیکن میں نے اس کی کہانی سنی. طوفان کے دوران کھجور کا درخت اسی طرح جھک جاتا ہے, اور اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے, اور پتہ چلا کہ 5 سے 6 گھنٹے تک وہ جھک سکتا ہے. 5 سے, مجھے اس کا پہلے تجربہ نہیں تھا, جب سیکھا تو پتہ چلا 5 سے 6 گھنٹے تک وہ جھک سکتا ہے. تو جیسے وہ طوفان جو آیا ہوا تھا وہ ختم ہوا, وہاں سے اپنا زور اس نے اٹھایا, اور اس نے سمجھا کہ یہ جھک گیا ہے, یہ گر گیا, اب یہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ طوفان پورے غصے میں اپنا زور لگاتا رہا. اب ایک انسان کسی کے ساتھ کشتی کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ, آغاز میں تو اس کے بڑا جنون ہوگا, جوش ہوگا, زور ہوگا, لیکن لڑتے لڑتے وہ ہانپنا بھی شروع ہوگا. تو طوفان بھی ہانپنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اکثر کبھی جب طوفان آتا ہے تو آتا تو زور سے, بیچ میں کبھی پھر اس کی ہوا تیز چلتی ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, پھر ایک دم سے جھونکے دے گا, پھر چلے گا, پھر کم ہو جائے گا. وہ ہانپتا ہے, ہانپنا شروع ہوتا ہے. اور اس نے پوری فورس جب لگائی تو بیچ میں وہ ہانپنا بھی شروع ہوا, اور ہانپتے ہانپتے سوچ رہا تھا کہ اسے میں نے جھکا دیا ہے, اس پر میں نے اپنا زور لگا دیا. کیا ہوا اگر یہ زمین سے نہ اکھڑا, لیکن اس کا سر تو میں نے جھکا دیا, اس کی میں نے کمر توڑ دی, اب یہ نہیں کھڑا ہوگا, اب یہ ممکن نہیں کہ یہ کھڑا ہو, یہ ہمیشہ اب جھکا ہی رہے گا. اور طوفان یہ بھی شاید سوچ سکتا ہے کہ یہ دوبارہ کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں, اور طوفان وہاں پر بڑا زور لگاتا ہے. اب سنیے, جو جھکا ہوا درخت ہے, آپ کی توجہ میری طرف ہے, جنریٹر کی وجہ سے پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ آواز کلیئر ہے؟ پیچھے کرسی میں بیٹھے بھائی بزرگ بہنوں پہ, ٹھیک ہے. طوفان تو اپنا زور لگا رہا ہے, جو جھکا ہوا درخت ہے, اب دونوں کے مابین کہانی دیکھیے. زور لگانے والے کی طاقت کا ایک وقت ہے, اس کے بعد وہ ہانپنا شروع ہوگا, پھر وہ وہاں سے چلا جائے گا, وہ چلا جائے گا. تو جو جھکا ہوا درخت ہے وہ بھی تو انتظار کر رہا ہے, تو کتنی طاقت کتنی دیر تک لگائے گا, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کتنا تو زور لگا سکتا ہے, تو لگا لے, میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے زور کا آغاز کا وقت بھی ہے, اس کی طاقت کے عروج کا بھی وقت ہے, لیکن درخت یہ جانتا تھا کہ اس کے پھر جانے کا بھی ایک وقت ہے. کچھ ہی گھنٹوں میں جب اس کی طاقت ختم ہو گئی, جب ہوائیں واپس تھم جاتی ہیں, تو پتہ چلتا ہے اب ایک نیا نظارہ. اور وہ کسان کہتا ہے میں نے دیکھا اور میں بڑا ہی دلیر ہو گیا. اور وہ کیا ہوا کہ وہ کھجور کا درخت جو جھکا ہوا تھا پھر سے دوبارہ اپنی اصل جگہ پہ کھڑا ہو گیا, جہاں وہ پہلے تھا, جہاں وہ پہلے تھا. اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا نے اس میں اپنا زور ڈالا ہوا ہے, خدا نے اس میں اپنا زور ڈالا ہوا ہے. اور زبور 92 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے کہ ایماندار کھجور کے درخت کی مانند ہیں. کتنے یہاں ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے. ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں. تو طوفان تو آتے ہیں,
کبھی گٹکے کا طوفان, کبھی سگریٹ کا طوفان, کبھی چگلی کا, کبھی چوری کا. طوفان تو آتے ہیں, ہم طوفان کے آگے جھک جاتے ہیں. بائبل کہتی ہے ایماندار کھجور کے درخت کی مانند ہے. سنیے, زبور 92 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے, خدا نے کہا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایماندار کھجور کے درخت کی مانند پھولے گا اور پھلے گا اور بڑھے گا. یہ خدا نے اس لیے کہا کہ خدا جانتا تھا کہ ایماندار کا سامنا طوفانوں کے ساتھ ہونا ضرور ہے. وہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی باتیں آئیں گی جو ہمیں پیچھے پیچھے دھکیلیں گی اور وہ ہمیں ہمارے مستقبل سے دور رکھیں گی. تو خدا نے کہا میں تمہیں کھجور کے درخت کی مانند بناؤں گا, میں تمہارے اندر وہ زور ڈالوں گا جو تمہیں پھر سے بحال کر سکتا ہے, جو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, جو برداشت کرنے کی تمہیں طاقت بھی دے گا. اور پتہ ہے ہم اس طاقت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور طوفان ہم پر ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم میں اب خدا کی طاقت ہے. اور جب طوفان ہمیں دھکیل رہا ہوتا ہے اور مستقبل سے دور لے کے جا رہا ہے, برکتوں سے محروم کر رہا ہوتا ہے, اور ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں آسرے. وہ جو کھجور کا درخت جس پر طوفان آیا, پریشر آیا, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا, جھک ضرور گیا. اور وہ لڑ رہا تھا, جھک ضرور گیا, وہ لڑ رہا تھا. اور اسے پتا تھا کہ خدا نے مجھے اسی لیے بنایا تاکہ میں طوفانوں کا مقابلہ کروں. ایماندار کی زندگی میں بھی ایسی ہوائیں چلتی ہیں, اور جب اس پر پریشر آتا ہے, اس پر جب زور آتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے. اور اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس کا احترام نہیں کیا. اگر وہ ہٹ جاتا ہے, درخت کو خدا دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے, تو بائبل انسان کے لیے تو کچھ اور کہتی ہے. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے. کس کی مانند؟ اپنی شبیہ پر, اپنی مطابقت, اپنی طرح بنایا ہے. اور طوفان جب آ رہا ہے اس کے اندر گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ ہوا پریشر تو ڈالے گی. انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اسے زور دے گا, اس کا نام پاک روح ہے. تسی تالیاں تو بجاتی ہیں. اب اگلی بات سن لیجیے گا, وہ آپ کے اندر پاک روح ہے کہاں؟ وہ روح القدس ہے کہاں؟ وہ جو کلام سننے کی توفیق دیتا ہے, کلام پر چلنے کی جرت دیتا ہے, وہ جو ایمان کے بھانی سے ملانے کی رفاقت رکھتا ہے, اسی کا نام پاک روح ہے. وہ پاک روح ہے کہاں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز رہے گا, صادق کھجور کی مانند پھلے گا. اور کھجور کا درخت جب طوفان کے اندر آیا وہ مڑ رہا ہے, جھک رہا ہے, لیکن اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ایسے دور سے گزرے ہوں یا گزر رہے ہوں کہ جہاں آپ کی زندگی کے اندر کچھ تیز ہوائیں چل رہی ہوں. آپ کچھ ایسے دور سے گزر رہے ہو جہاں آپ کا نقصان کا دور ہو. آپ کچھ ایسے دور سے گزر رہے ہو جہاں نا امیدی کا دور ہو. آپ کچھ ایسے دور سے گزر رہے ہو جو بیماری کا دور ہو. آپ ایسے کچھ دور سے گزر رہے ہو جہاں مکمل طور پر آپ آس امید چھوڑ چکے ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں بسا لیجئے, یاد رکھیے گا, جتنا مرضی بڑا طوفان ہے, طوفان عارضی ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. طوفان عارضی ہوتا ہے, کسی مقام پر یہ ہوائیں چلنے بند ہو جائیں گی, مسلسل چلتی نہیں رہیں گی. اور وہ زور جو خدا نے آپ میں ڈالا ہے وہ آپ کا زور نہیں بلکہ خدا کا زور ہے, اور وہی آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا. وہی آپ کو سیدھا کھڑا کر دے گا. ان طوفانوں پر جب ہم نظر کر کے ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ طوفان چل پڑے ہیں, اور کئی لوگ تو کہتے ہیں میری زندگی یہ طوفان ہی چل رہا پہ ہے. انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ بس میری زندگی میں طوفان ہی آیا ہوا ہے, تو وہ طوفان پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ رہے گا. بائبل کہتی ہے طوفان نے ہمیشہ نہیں رہنا, اس نے چلا جانا. اگر رہنا ہے تو خداوند یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہر روز تیرے ساتھ ہوں. کہ
کس نے رہنا ہے؟ خداوند یسوع نے. طوفان نے آنا ہے، وہ عارضی ہے اور وہ چلا جائے گا، اس کا وقت ہے اور وہ اختتام پذیر ہوگا. لیکن خداوند کیا ہے؟ وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی، اور وہ اب تک رہے گا. وہ ہمیشہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، جب وہ کھجور کے درخت کو جو کسان نے بتایا، ایک نیا تجربہ بھی سامنے آیا کہ جب وہ طوفان میں مڑا ہوا ہوتا ہے، اس طوفان کی وجہ سے اس پر زور ہوتا ہے، تو سوچ ایک سامنے ضرور آتی ہے کہ شاید وہ طوفان کی وجہ سے اب دوبارہ نہیں اٹھے گا، اس کو توڑ دیا گیا ہے، طوفان کی ہواؤں نے اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، اور طوفان کی ہواؤں نے اسے ایک لحاظ سے کمزور بھی کر دیا اور وہ کمزور ہو گیا. لیکن ایک ریسرچ کے مطابق پتا چلا کہ یہ سوچ الٹی ہے. جب کھجور کے درخت پر طوفانی ہوائیں ٹکراتی ہیں اور وہ جھک جاتا ہے نا، ایسے جھک جاتا ہے، تو جو اس کی یہ باڈی کا سٹرکچر ہے نا، اس کے مسے کھل جاتے ہیں، اس کے مسے، تو یہ مسے جب کھلتے ہیں تو اس سے ہوا ٹکراتی ہے، فزیو تھراپی ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اس پر ضربیں کھا کھا کے. آپ کو پتہ ہے وہ لوہار کے ہاتھ، لوہا پکڑ پکڑ کے، گرم لوہا اس پہ چوٹ مار مار کے، کتنا کہتے ہیں لوہار دا ہاتھ، اینٹیں بنانے والے مستری کا ہاتھ، وہ دے مقابلے درزی دا ہاتھ ویکھ لو. مجھے معاف کیجیے گا، اس میں بھی اس نے اخلاق ہے، سلوک ایک. لیکن وہ لوہار کا ہاتھ ہی کیوں اتنا مشہور ہے؟ کیونکہ وہ چوٹ کھا کھا کے اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے. اور جب کھجور کے درخت پر طوفانی ہوائیں آ کر ٹکراتی ہیں اور وہ اس طرح کا جھکا ہوتا ہے، تو اس کے سارے روٹ کے اوپر وہ پریشر ڈالتی ہیں، تو اس کی جتنی بھی سکن ہیں، ٹیشوز ہیں، وہ ٹکرا ٹکرا کے سٹرونگ ہو جاتے ہیں. اور پھر پتہ کیا، جب طوفان آیا تھا اس کی پوزیشن کچھ اور تھی، اور طوفان نے اسے جھکا دیا، اس وقت پوزیشن کچھ اور تھی، اور جب ہوائیں ٹکرا رہی ہیں اس ٹائم پوزیشن اور تھی. تو جب طوفان چلا گیا اور جب وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اب وہ پہلے جیسا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا، اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایماندار کے لیے بولا کھجور کے درخت کی مانند ہے. تو جب آپ کی زندگی میں کبھی ایسے بحران آئے، ایسا دور ہے جس کے اندر آپ پر طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا ان کا آنا آپ کی زندگی میں ضروری ہے، تاکہ جب آپ ان طوفانوں کے اندر مقابلہ کر کے خداوند کو جلال دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے جب آپ کو طوفان نے آ کر گھیرا ہے. جب طوفان چلا جائے گا، اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے کرنے والا کوئی اور نہیں، خدا کا روح آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا کے کھڑا کرے گا. ہاللویا، ہاللویا. ہوں تو تھوڑے کو ہاللویا نعرہ بھی نہیں بجتا. کہڑا کہڑا بیمار ہے؟ سارے بیمار ہو؟ اونچا بولے ہاللویا. ذائقہ تو نہیں ہے نا، تو میں نے کہا تو آپ لوگوں نے بولا ہے نا. تو صادق کو تو کھجور کی مانند بولا ہے، تھوڑے کو تو ہاللویا نعرہ نہیں بجتا. تو جو زور ہے وہ ہمیں اصل حقیقت میں زیادہ مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس سے زیادہ، پہلے والے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، حکمت والے ہو جائیں، روپے پیسے والے ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں. کیونکہ خدا آپ کو اسی روپ میں واپس نہیں کھڑا کرتا جیسے پہلے تھے. کیونکہ جب آپ بیمار ہوں گے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا، جب آپ بیمار ہوں گے طوفانی ہوائیں آپ کو گھیریں گی. جب آپ کمزور ہوں گے طوفانی ہوائیں آپ کو گھیریں گی. جب آپ نا امید ہوں گے طوفانی ہوائیں آپ کو گھیریں گی. تو ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو سہارے کے لیے، تو آپ کی آنکھیں ادھر لگ جائیں جہاں خداوند یسوع مسیح صلیب پر آپ کے لیے جان دے کے گیا. آپ کو وہ اٹھانے والا ہے. اور کس طرح جب آپ نا امیدی کے دور میں، غربت کے دور میں، پریشانی کے دور میں ہیں، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اب اٹھائے گا. اور کس طرح؟ پہلے سے زیادہ زور آور کرے گا. اس طرح پہلے تو آپ کو بنایا گیا پانی سے، اب آپ پر بیٹے کا لہو لگا کر کھڑا کرے گا. کیونکہ وہ آپ سے جلال زمین پر ظاہر کرے گا اور آپ میں وہ طاقت ڈالے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ روح القدس جو کسی کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کے اندر ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اٹھ کھڑا ہو اور کام کر، اور کام کر. کیوں کر؟ کیونکہ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اس کی وہ فروٹ کھاتے ہیں کتنوں کو اچھا لگتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ کتنوں کو پتہ ہے؟
بہت زبردست ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ ہڈیوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے, کہ کھجور جو ہے ہڈیوں کے لیے کتنی طاقتور ہے, ایسا کیلشیم ایسا پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر. آپ اس کا فروٹ دیکھیں کہ کتنی اسٹرانگ طاقت والا ہے. درخت کیسا ہے, پھر آگے اس کا فروٹ کیسا ہے. آپ کے اندر اگر خدا کا روح ہے تو پھر پھل بھی تو اسٹرانگ ہونا چاہیے, پھل بھی. اور آپ کو پتا ہے تھوڑی دیر پہلے جب جنریٹر کے اندر پرابلم آئی تھی, یہاں ہماری پیاری بہن آئی تو پتہ چلا کہ وہ جلدی میں, تو کہہ رہے کہ میرے لیے دعا کر دو, تو میں نے جانا ہے. کل ہی ہم لوگ ایئرپورٹ پہ تھے تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ خادم کہتے ہیں کہ لوگ بس گریں گریں گریں, تو میرے ذہن میں تھی بات, تو میں تجربہ مانگ رہا تھا خدا کلیئر کر دے کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جھوٹ کام کر رہے ہوں. تو اب وہ جس قوم سے تھی وہ تو آئی یہاں پر پہلی بار ہے, تو لائٹ گئی ہوئی تھی, سب پرسش کر رہے تھے, پاسا رہنمائی کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا وہ جیسے ان پر ہاتھ رکھ کے دعا کی وہ فٹافٹ سیدھا زمین پر. اب ان کو کیا پتا کہ ہمیں سکھایا گیا کہ گرنا ہے, ایسے ہی ہے. تو جواب تو مجھے مل گیا. روح القدس کی اگنی کا زور جو ہمارے اندر ہے, میں پہلے جیسا نہیں, اب خدا کی قدرت مجھ میں ڈبل ہے. یہ آپ بولے ہیں, میں نہیں. جتنے خداوند کے کلام کو سننے والے ہیں ان پر یسوع کا لہو ہے, اور جن پر یسوع کا لہو ہے بائبل کہتی ہے ان پر پھر خدا کا روح بھی جنبش کرتا ہے. اور جن پر خدا کا روح جنبش کرتا ہے وہ آگ کے شعلے کے مانند استعمال ہوتے ہیں, ان کا پھل طاقتور ہوتا ہے. آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر آپ کا پھل بھی زور آور ہونا چاہیے اور پھل قائم بھی رہنا چاہیے. تو آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خداوند کے قدرت والے روح میں اب ترقی کریں؟ ذرا ہاتھ بلند کریں گے. اور کون کون کھڑا ہونا پسند کرے گا؟